सूरत अन-नूर मदनी सूरत है और इसके अंदर 64 आयात हैं और 9 रुकुआत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसके अंदर हमने अहकाम को हमने ही फर्ज करार दिया है और इसको यूं नाजिल किया है ताकि बय्यिनात के साथ, ताकि तुम नसीहत को हासिल करो। बेशक सूरत का नाम नूर और इसकी आयात जो नूर है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, उससे इसका नाम माखूज है। इस सूरत में एक अहम वाक़या इफ़क भी बयान किया गया है जो कि हज़रत आयशा से मुताल्लिक है कि मुनाफिकीन ने उनके ऊपर बहतान लगाया था। तो सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने अहकामात से मुताल्लिक फरमाया कि हमने आपके लिए फर्ज अहकामात जो है वो इसमें हमने भेजे हैं, मुख्तलिफ अहकामात और उसूल जो है वो हमने मुकर्रर कर दिए हैं। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, यहाँ पर हम उस मौजू को भी ज़हन में लाएंगे कि जब हमने अल-बक़रा के अंदर पढ़ा था कि बदकार मर्द और बदकारा औरत के लिए कि अगर गवाही वाज़िह हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। पहला हुक्म क्या आया था, क्या सजा थी? थोड़ा सा ध्यान करें। वो पहला हुक्म था, वो तुमने अभी तक पढ़ा ही नहीं, कोड़ों की सजा भी नहीं पढ़ी। वो तो अभी ही पढ़ा ना, अब पढ़ेंगे उसको। जी घर में कैद कर दिया जाए, उसको क्या करना है, घर में कैद कर लेना है। फिर मजीद क्या बात है उसके अंदर, या तो उसकी मौत हो जाए तब तक वो कैद रहे, या फिर क्या हो जाए, अल्लाह कोई रास्ता ना बना, तो अल्लाह ने रास्ता बना दिया, अल्लाह ने एक सजा को फिर ले आया। वो हुक्म क्या हो गया, वो मनसूख हो गया कि ताउमर उसको कैद रखा जाए या ऐसा। तो हुक्म क्या आ गया कि जो बदकारा मर्द है और बदकारा औरत है वो ज़ानी बदकार मर्द है। अब क्या है यहाँ पे हुक्म जो आगे की फजलिदू, उनको मारो, कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, उन दोनों में से हर एक को, मिअत जल्दतन, 100 कोड़े, 100 कोड़ों की सजा जो है ये बदकारी, क्योंकि बदकारी जो है वो जराइम के बहुत बुरे कबील से इसका ताल्लुक है और जिस तरह हर जुर्म की हिसाब से उसकी सख्त सजा है तो इसी तरह बदकारी एक बहुत संगीन जुर्म है, तो लिहाजा उसकी सजा भी उसी तरह संगीन है कि उसको जो है वो क्या करना है। अब 100 कोड़ों की सजा आ गई है, लेकिन फिक़्ह के हिसाब से, इसकी तफसील के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं तो ज़ानी मर्द और औरत 100 दुर्रे की सजा है, ये गैर शादीशुदा के लिए है। और अगर इसके अलावा ये 100 कोड़ों के बाद जो है अगर ये समझते हैं हाकिम मुनासिब तो उसको जिलावतन भी कर सकता है और इसकी सजा उसकी निस्बत से हो सकती है। लेकिन जो मोहसन है, इन्हें निकाहशुदा बदकारी के मुर्तकिब होंगे तो उनको संसार कर देने का हुक्म है, क्योंकि उनका गुनाह जो है वो इससे भी ज्यादा सख्त हो गया कि उनको अल्लाह ने एक जायज और शरई रास्ता दिया हुआ था तो उसमें उसने तजावुज किया। तो लिहाजा पहली सजा क्या थी कि उनको कैद कर दिया जाए यहाँ तक कि उनकी मौत हो गई, अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए। अल्लाह का हुक्म फिर आ गया कि फिर इनके लिए 100 कोड़ों की सजा गैर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए, और फिर शादीशुदा मर्द और औरत के लिए जो है वो मुतवातर और मशहूर अहादीस से इमाम अबू बकर जुस्सासी फरमाते हैं कि रजम कर देने की सजा जो है, ये संसार कर देने की, वो अमली तौर पर आप सल्लल्लाहु के ज़माने में ये सजा नाफिज भी हो चुकी है। तो फरमाया कि हर एक को क्या करने, 100 दुर्रे मारने हैं। अब 100 कोड़ों की सजा एक सख्त सजा है, लेकिन ये नहीं देखना कि ये सजा सख्त है, देखना क्या है, वो गुनाह बड़ा सख्त है। लिहाजा ला तअखुज़ुकुम बिमा रअफ़तन, तुम्हारे दिल में कोई नरमी ना आए इस सजा को नफाज करते हुए। फी दीनिल्लाहि, अल्लाह के दीन में, यानी शरई सजा नाफिज करते वक्त मुजरिम के मुतालिक तुम्हारे दिल में जज्बे तरहम नहीं होना चाहिए और उनको पूरी सजा दो अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर वल यौमिल आखिर। और सजा देने का सिलसिला है कि सजा देने का तरीका क्या होना चाहिए। वल यशहद, और चाहिए कि गवाही दें, अज़ाबुहुमा,
ان کی سزا کو گواہ ہوں یعنی موجود ہوں کچھ لوگ، ان کے دونوں کو جب سزا دی جا رہی ہو طائفۃ من المؤمنین، مومنین کی کچھ لوگوں سے، یعنی کچھ بندے موجود ہونے چاہیے کہ ان کو سر عام سزا دی جا رہی ہے، اس کی اطلاع جو ہے وہ تمام لوگوں میں ہونی چاہیے تاکہ عبرت حاصل ہو جائے۔ اور پھر الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ، اللہ تعالیٰ نے زانی عورت اور مرد سے متعلق یہ بیان کر دیا ہے کہ ان کا شرعی سزا کے علاوہ اس میں معاشرے اور قوم کے اندر بھی یہ سزا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح، پاکیزہ لوگ نکاح نہ کریں، یعنی زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر ایسی عورت سے، پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کا وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ اور البتہ مشرک عورت سے، یعنی اب دیکھیے شرک کتنا اللہ کے نزدیک کتنا برا اور نجس ہے کہ دونوں کاموں کو گندا، یعنی کہ ایسی عورت سے نکاح کر لیتے کہ جو مشرک ہے، مشرکہ عورت ہے۔ اسی طرح کوئی بدکارہ عورت جو ہے وہ بھی کسی بدکار مرد یا مشرک مرد سے ہی نکاح کرے گی۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، تاہم فرما دیا کہ حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر، جیسے کہ پاک دامن جو ہے وہ بدکار سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح عورتوں سے متعلق بھی اور مردوں سے متعلق بھی، کیونکہ شرک بھی ذہنی طور پر بے حیائی کو پیدا کرتا ہے، اور یہ بدکاری جو ہے یہ بھی سخت بے حیائی ہے۔ اس سے جو ہے وہ مرد اور عورت کی مناسبت سے معاشرے کے اندر ایک بے حیائی کا ارتکاب ہوتا ہے، لہٰذا اس کی سزا بھی ایسی ہے، اور اس کے اللہ کے تعین کے حوالے سے بھی سختی سے جو ہے وہ برتنا چاہیے۔ اور پھر یہاں تو بات بتا دی، لیکن اب ہر ایک کچھ کی سزا دیتا پھر اور عورتوں پر جو الزام لگاتا پھر اس کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے دین اسلام نے، یوں کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگا لیتے ہیں محصنات پر، پاک دامن عورتوں پر، پھر لم یاتوا نہیں لاتے ہیں باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں لے کر آتے ہیں، تو فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 درے لگاؤ۔ کس کو؟ جس نے الزام لگایا ناحق عورت کے اوپر اور ثابت ہو گیا کہ یہ اس نے جھوٹ بولا تھا یا وہ الزام کے تحت 4 گواہ نہیں پیش کر سکا، تو اس مرد کو جو ہے وہ 80 کوڑے 80 جلدہ مار کریں کہ 80 کوڑوں کی اس کو سزا ہوگی، اور ایسی سزا کو حد قذف کہتے ہیں۔ ٹیکسٹ پہ بھی شیئر کر دیں، قاف زال فی، حد قذف جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اس جرم کے لیے شریعت نے قذف کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قذف کی حد کو بیان کیا ہے تاکہ فحاشی اور بدکاری کا انسداد کیا جائے کہ قذف کی جرم لگا کر پاک دامن عورت کو جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے کہ کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ تہمت اندازی نہ کرے۔ اور وہ لوگ یرمونا جو کہ جی ہو گیا، اس میں کیا ہے کہ 80 کوڑوں کی سزا ہوگی، اور ثبوت نہ پیش کرنے والے کے لیے ایک اور سزا، 80 درے تو ملیں گے لیکن ایک معاشرتی سزا بھی، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی کسی معاملے میں ان کی گواہی کو جو ہے تسلیم نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کی حیثیت بھی وکیل ہو، وہ جھوٹا ہے، تو جس نے اپنا بہتان لگایا ہے کل کو کوئی اور بھی، یعنی مالی معاملات میں بھی وہ اس کے جو ہے وہ گواہی قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ، مگر ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، حد قذف ان پہ جاری ہو جائے گی، اور پھر توبہ کر کے اصلاح کر لی، پھر معاملات درست کر لیے، تو پھر ان کے اوپر تعان نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا اور مہربان ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم نے 2 حکم پڑھ لیے، ٹھیک ہے، النور کے اندر، تیسرے حکم کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ تیسرا نمبر آتا ہے وہ لوگ جو یرمونا، الزام لگاتے ہیں ازواجہم، اپنی عورتوں پر، اپنی بیویوں پر، اور یعنی کہ یہ بدکارہ ہیں، تو ولم یکن لہم شہداء، اور شہداء کو اس کے اوپر جو ہے وہ گواہی نہیں لاتے الا انفسہم، خود اپنی، یعنی اب وہ کوئی گواہ نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کی عورت جو وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہے، تو اب اس کی گواہی کیسے ہوگی؟ یعنی ایک شوہر کی بیوی کے حساب سے، عام مردوں کی، عام عورتوں کے اوپر کی گواہی کی بات نہیں ہے، وہ قذف کا معاملہ تھا۔ اب یہاں پر جو یہ معاملہ ہے اس حکم کو لعان کرنا کہتے ہیں، لام عین الف اور نون کہ حکم لعان ہے یہ، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ اکیلا ہی گواہ ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ یہ عورت فاحشہ یا فحش کام کی مرتکب ہوئی ہے، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، فشہادۃ احدہم، 4 دفعہ وہ گواہی دے گا، ان میں سے ہر ایک مرد بھی عورت بھی، 4 شہادات باللہ، 4 گواہی اللہ کے نام پر کہ انہ لمن الصادقین، کہ وہ کہے گا کہ وہ سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں قسم کیا ہے کہ ان لعنت اللہ، کہ بے شک اللہ کی لعنت ہے علیہ، اس کے اوپر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی یہ وہ بولے گا ایسے
کہ میں 4 دفعہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ وہ یہ جملہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ وَيَدْرَوْا عَنْهَا الْعَذَابَ، اس سے سزا، اب اس کو قذف کی سزا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان تشہد 4 شہادت باللہ، اس سے جو ہے وہ اس نے اگر یوں 4 دفعہ گواہی اس طرح سے دی کہ وہ جھوٹا ہے، تو والخامسۃ، اور 5 دفعہ اس نے کہا کہ اللہ غضب اللہ علیہا، اور کہ اللہ کا غضب ہو اس پر۔ یہ آگے مؤنث کی صیغہ شروع ہوگی، یعنی عورت بھی اسی طرح 4 دفعہ اللہ کی نام کی گواہی دے گی کہ انہ لمن الکاذبین، یہ مرد جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے۔ 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس کے اوپر اگر وہ سچا ہوا تو، ولولا، یعنی وہ عورت کہے کہ مجھ پہ اللہ کا غضب کہ اگر یہ مرد سچ کہہ رہا ہے، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گی، یدرون العذاب، جو سنسار کر دینے کی سزا ہے نا وہ پھر اس کے اوپر سے ہٹ جائے گی۔ مرد کو قذف نہیں ہوگا، عورت کو جو ہے وہ سنسار کر دینے کی سزا نہیں ہوگی، یوں انہوں نے لعان کرنا ہوگا، یعنی وہ جیسے اس کی جو صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جائے گی، تو اس مجلس کے اندر وہ بیٹھ کر لعان کریں گے کہ اس لعان کے بعد جو ان سے سزا جو ہے وہ ہٹا دی جائے گی۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اللہ کو فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو بے شک اللہ تواب الحکیم، توبہ بھی قبول کرنے والا اور حکمت والا بھی ہے۔ تو لعان جو ہے وہ مرد کا اپنی عورت کو ناشائستہ حالت میں دیکھنا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایسے یہ طریقہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ بہرحال اس کی خاصی تفصیلات آتی ہیں، آپ ضرور اس کے اوپر مطالعہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس معاملے کی حکمتوں کو جو بیان کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کچھ واقعات جو گزرے ہو آپ نے کیسے فیصلے فرمائے۔ آیت نمبر 11، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ پر منافقین نے جو بہتان لگایا، بہتان عظیم، تو اس واقعے کو واقعہ افک کے نام سے یہ مشہور ہے، سنا اور پڑھا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ افک کہتے ہیں گڑا ہوا، صحیح واضح طور پر گڑا ہوا کوئی واقعہ یا کوئی بات۔ تو بہرحال یہ 6 ہجری کا واقعہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی مستلق کے خلاف جہاد کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو واپسی پر یہ ناگوار واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اس کی لنک میں موجود ہوگی، آپ وہاں سے اس کو تفصیل کے ساتھ، کیونکہ ایک طویل واقعہ ہے اور اس کے تمام پہلوؤں کو بیچ میں جو ہائی لائٹس ہیں اس کو سارا بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے آپ جانتے بھی ہوں گے، لیکن دوبارہ سے بھی اس کو پڑھ اور سن لیا جائے تو سبق کے لحاظ سے اس کی مناسبت بھی بن جائے گی۔ تو بہرحال یہاں سے واقعہ افک جو ہے اسی سفر سے واپسی پر پیش آیا تھا، اور یہ منافقین نے اس کو بہت ہوا دی تھی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو بہانہ مل گیا تھا، خوب اس نے اس بات کو اچھالا اور عائشہ کے اوپر تہمتیں لگائیں۔ عائشہ اس سے بہت بیمار پڑ گئی، اور انہوں نے اپنے متعلق جو ہے وہ تفصیل بتائی، اور مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کو جو ہے وہ مکمل کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ آیات ہیں جو آگے تک جاری ہے، اس کے اندر سارا جو ہے یہ رکوع نمبر آیت 21 سورۃ النور، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ورغلاتا ہے، جو کوئی بھی شیطان کی قدموں کی پیروی کرے گا تو بس بے شک وہ یأمر حکم دیتا ہے تم کو فحشاء منکر کا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی پاکیزہ نہ رہ جاتا یا بچتا نہ، تو اللہ تعالیٰ یہ یزکی، جو اپنی مہربانی سے جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ، قسم نہ اٹھائیں تم میں سے وہ صاحب فضیلت اور وسعت والے لوگ، کہ ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ دیں گے قرابت داروں کو اور مساکین کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، قسم نہ اٹھائیں صاحب فضیلت ایسے۔ یہاں پر جو یہ اشارہ ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق جب کہ یہ واقعہ ہوا جائے آپ کی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت عائشہ سے متعلق بہتان لگا تھا، تو حضرت عائشہ کے خالہ کے بیٹے تھے مصطح بن ثابت رضی اللہ، تو وہ اور بعض کمزور اور ایمان والے تو اس پروپیگنڈے سے وہ بھی متاثر ہوئے، انہوں نے بھی لوگوں کی ہاں ملائی اس واقعے کے سے ان کے اوپر بھی اثرات پڑے تھے۔ تو حضرت ابوبکر کو بڑا دکھ تھا کہ مصطح نے ایسا کیوں کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔
تو آپ نے یہ سوچا کہ آج کے بعد مطلب میں ان کی مالی مدد نہیں کروں، کیونکہ آپ ان کی کفالت کرتے تھے، ان کا خرچ اٹھاتے تھے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بھئی مصطح نے جو کیا وہ تو غلط کیا، لیکن آپ تو ایک اچھا کام کر رہے ہیں، آپ ان کی مالی مدد کر رہے ہیں، تو آپ کو اللہ نے صاحب فضل بنایا ہے، تو آپ اس طرح نہیں کریں اور ایسی قسم نہ اٹھائیں کہ آپ مساکین کو، اللہ کی راہ میں عزت کرنے والوں کو جب وہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے وسعت والا بنایا، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ولیسفہوا، اور درگزر کرنا چاہیے آپ، یعنی آپ اس بات کو اب ذہن سے نکال دیں، مت پکڑیں اس بات کو، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ کیوں کیا آپ اللہ جانیں کہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا آپ پسند نہیں کرتے اس بات کو کہ اللہ آپ کی لغزشوں کو معاف کر دے؟ انہیں غلطیاں تو سبھی سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، واقعی ایک مومنین کی بڑی غلطی ہے، تو ان کے لیے معافی کو پسند کر لینا چاہیے، آپ معافی کریں۔ حضرت بکر صدیق نے جب یہ آیت سنی تو کہا کہ خدا کی قسم ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف کر دے، لہٰذا میں نے بھی مصطح کو معاف کر دیا اور اس بات سے درگزر کیا، اور آئندہ آپ نے نہ صرف ان کی مالی معاونت کی بلکہ دگنی معاونت آپ نے ان کا خرچہ جو ہے وہ ڈبل کر دیا۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ایسا دل صدیق کا ہی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے قرآن سنا اور فوراً اس کے اوپر عمل کر دیا۔ وہ لوگ جو یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ جو الزام لگا دیتے ہیں پاک دامن بے خبر عورتوں پر، تو ایسے لوگوں کے لیے لعنوا، لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ جس کسی نے غلط الزام لگایا ہے تو اور وہ ان کو معلوم بھی نہیں کہ ان کے کردار کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں کر دی گئی ہیں، تو ایسا شخص الزام لگانے والا اللہ کے نزدیک ملعون ہے کہ جس نے اتنے کبھی بات کی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی کہ انہوں نے بے گناہ پر جو ہے وہ بہتان لگایا تھا، وَأَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، وَأَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو اس جرم میں ملوث تھے سب گواہی دیں گے، اور اس دن پورا پورا دے گا اللہ تعالیٰ دینہم الحق، ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا جو صحیح ہے۔ دین کے معنی قیامت اور اطاعت بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن پورا پورا بدلہ دے گا، اور جان لیں گے یہ لوگ کہ بے شک اللہ حق المبین ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث یعنی عورتیں جو ہیں ناپاک مرد خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور یہ جس طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی ہمیشہ سے پاک ہیں، ان کے ازواج بھی مطہرہ اور طاہرہ ہیں، اس لیے وہ طیبات للطیبین، پاک عورتیں جو ہیں وہ پاک مردوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہوتے ہیں، اور یہ گھرانے جو ہے یہ قطعی اس لائق نہیں ہے کہ کوئی ان کے لیے ایسی بات اپنی زبانوں پہ لائے، یہ بڑے بہتان کی بات ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سب لوگ پاک ہے اس چیز سے جو منافق لوگ اتہام لگا رہے ہیں، یہ خود غلط کار اور نجس ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان لوگوں کے لیے تو مغفرتیں ہیں اور رزق کریم بھی اللہ کی جانب سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، داخل نہ ہونا تم بیوتن گھروں میں، غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ، حتی یہاں تک کہ تستأنسوا، تم مانوس نہ ہو جاؤ، یعنی اجازت نہ طلب کرو، وتسلموا، اور سلام کہو، علی اہلہا، اس کے گھر والوں پر۔ آج کل بیل بجا دینے کا رواج ہے نا، تو پہلے اجازت طلب کی جاتی تھی کہ دستک بھی، لیکن زور کی آواز سے السلام علیکم کہا جاتا تھا، کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے کو آنے کی اطلاع ہو جائے تو وہ جواب دیا کرے۔ ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں کلاس میں داخل ہونے کا یہی طریقہ سکھایا تھا کہ وہ ہم السلام علیکم کہتے، اور وعلیکم السلام کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم کلاس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو جب تم کہیں داخل ہو تو سلام کہو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے برائی، بدکاری اور فحاشی کی حدود سے متعلق پڑھا، تو اس کے انسداد کے لیے اللہ نے حدود بیان کی ہیں، غضب اور لعان کی حدود کو سمجھایا ہے، عفت کے بارے میں سمجھایا ہے۔ تو اب یہ جو سمجھایا جا رہا ہے کہ اسی قانون کا حصہ ہی سمجھ لیجئے کہ بے حیائی کا وہ پہلا حصہ ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے سے عریانی فحاشی بے حیائی کا مکمل خاتمہ بھی ہو، اور جرائم کی ترغیب جو ہے وہ عام طور پر عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہٰذا جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تو پردے کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے تم اجازت کو طلب کر لو۔ اس کے بعد قوانین بتا دیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کو آداب سکھائے گئے کہ میل جول کے لیے مختلف قسم کے معاملات پیش آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے حد جاری کی ہے۔ پہلی صورت یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر میں ہی داخل ہوتا ہے تو جہاں اس کی اپنی بیوی موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اجازت لینے کی اس کو ضرورت نہیں، یہاں پہ اس لیے کہا گیا کسی اور کے گھر میں، لیکن مستحب بات ہے کہ داخلے کے وقت شوہر جو ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے، یعنی کھنکار لے
یا اپنی چال سے، قدم سے یا دروازہ کھولنے کے انداز سے بیوی کو اطلاع ہو جائے کہ اس کا شوہر گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح دوسری بات ہے کہ جب کوئی شخص ایسے گھر میں داخل ہو جہاں اس کی بیوی اور دوسرے لوگ رہتے ہوں، بہن بھی ہے، والدہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، تو اگرچہ یہ محرم ہے مگر آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر میں دستک دے کر داخل ہو جائے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ایسے گھر میں رہتا ہوں جہاں میری والدہ رہائش رکھتی ہے، تو کیا مجھے داخلے کے وقت وہاں پہ اجازت کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس شخص نے پھر عرض کیا کہ اللہ وہ تو میری والدہ ہے، ہم دو ہی تو لوگ ہیں گھر میں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں، گھر میں کوئی دوسرا ہے نہیں، تو ایسی حالت میں اجازت کی بھلا کیا ضرورت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اتحب ان تراها عریانا، کیا تم اپنی والدہ کو عریانی کی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو کیسا ہو؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے وہ سوئی ہو، ان کے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا ہو سکتا ہے وہ لباس تبدیل کر رہی ہو، غسل کے ارادے سے جو ہے وہ اس وقت بے تکلف حالت میں اپنے لباس کی ترتیب دے رہی ہو، کچھ بھی ہو، تو ایسے حال میں ان کو دیکھنا چاہتے ہو، تو لہٰذا بسا اوقات جب انسان گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو ریلیکس ہوتا ہے۔ یعنی خواتین کو جیسے عادت ہے دوپٹہ بالکل ایک طرف رکھ کے صفائی کر رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح ایسے میں کوئی اجنبی شخص داخل ہو تو یہ، اور یا اپنی محرم رشتے گھر میں داخل ہو لیکن وہ کچھ زیادہ زیبا حالت میں نہیں ہے، تو یہ اخلاق کے تقاضے کے خلاف ہے۔ تیسری صورت ہمیں یہ دکھتی ہے کہ کوئی شخص ایسے مقام میں داخل ہونا چاہتا ہے جہاں رہائش اور عدم رہائش دونوں کا امکان ہے، یعنی ایسے مقام پر بھی بلا اجازت داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہاں کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی نہیں، تو اجازت یہ پوچھ لینا چاہیے کوئی ہے تو نہیں پھر چلا جائے۔ چوتھی صورت کہ کوئی شخص ایسی جگہ میں داخل ہو کہ جس میں کسی خاص فرد یا خاندان کی رہائش نہیں بلکہ وہ پبلک پلیس ہے، عام جگہ ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، عدالت ہے، اسکول ہے، کالج ہے، تو وہاں کوئی بھی شخص بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر اس طرح کی بے پردگی کا جو ہے وہ کوئی خاص معاملہ موجود نہیں ہوگا۔ تو یہ ان آیات کی روشنی میں یہ چار صورتیں اس کو پیش آ سکتی ہیں، تو ان آیات کے اندر اللہ نے جو ہے یہ آداب سکھائے ہیں کہ میل ملاقات کے 4 قسم کے معاملات تم کو پیش آ سکتے ہیں، تو ان میں تم نے کون سا طریقہ جو ہے وہ اختیار رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آداب اور طریقے جو ہے وہ سکھا رہا ہے اسلامی معاشرے میں کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے للمؤمنین، ان مؤمن مردوں کے لیے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا، اور حفاظت کرے فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی، یہ ان کے لیے ازکا لہم، بے شک ان کے لیے یہ بہت جو ہے وہ پاکیزگی کی بات ہے، اللہ تمہارے اعمال کو جو ہے وہ خوب دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آنے جانے کے مسائل کے بعد یہ بھی اسی قانون کے حصوں میں ہی آتا ہے کہ کوئی شخص جب کسی کے گھر میں جائے یا راستہ میں چلے، کسی غیر محرم سے واسطہ پڑتا ہے تو نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم ہے، چونکہ مؤمنین کا لفظ ہے تو یہاں پہ خصوصاً مرد مراد ہے۔ جب مؤمنین عمومی طور پر آتے ہیں تو سارے مراد ہوتے ہیں، لیکن جب مؤمنین کے ساتھ مؤمنات آ جاتے ہیں تو مطلب یہ تاکیدی حکم ہے خاص، مرد بھی خیال رکھیں اور عورت بھی خیال رکھیں۔ کسی مومن مرد کے سامنے غیر محرم عورت آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو غض بصر، غین صاد، غض اور غض بصر کا حکم دیا ہے کہ وہ نگاہوں کو نیچے، غیر ارادی نگاہ پڑی تو اب ارادتاً دوسری نگاہ نہ ڈالیں، کیونکہ یہ نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے جو مرد کو خاص طور پر دیا گیا ہے، اور اس کو اس حکم کا جو ہے وہ پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب اس حکم کا اہتمام نہیں کرے گا تو اللہ کے حضور اس کا جواب دے ہے۔ تو بعض صحابہ مختلف راستوں اور گھاٹیوں وغیرہ پر اونچی جگہوں پر بیٹھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور انہوں نے عرض کیا کہ تو ایسے مقامات پر بلا مقصد نہیں بیٹھتے، بلکہ بعض اوقات کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، مشورہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ایسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقامات پر بیٹھنے کا پھر حق کیا ہے؟ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرو، سلام کا جواب دو، یہ راستے کے حق ہیں، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کا یہاں پر حکم دیا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ مؤمنین کو غض بصر کا حکم ہے، ساتھ آگے عورتوں کا ذکر بھی آپ پڑھتے ہیں، لیکن ضمناً ایک بات کی جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ بحث اور مباحثہ ہے کہ صرف ایک عورت پردے کے متعلق جو زیادہ مباحثہ کرتی ہے تو وہ مرد کو نشانے پر رکھ کے بات کرتی ہے، جبکہ ہم نے واضح طور پر البقرہ میں پڑھا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے اعمال ہیں اور ان کے لیے ان کے اعمال، ہر ایک کی اپنی کمائی ہے۔ مرد اگر غض بصر نہیں کرتا ہے تو مطلب عورت کیا کرے گی؟ میں بھی نہیں کروں گی، کیا وہ یہ کرے گی کہ مردوں کو بھی تو بے شک اس سے کوئی انکار نہیں ہے، بے شک یہ دیا گیا ہے، اس قدر اس کے اوپر شور شرابہ مچایا جاتا ہے تجاہل عارفانہ جس کو ہم کہیں، جیسے کہ وہ ایک عورت یہ کہتی ہے کہ جب اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی
تو اس نے کیا کہا کہ اب وہ اپنے جو سوکن ہے اس کے ساتھ اس کی دشمنی اور ضد بن گئی ہے، تو اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ بڑا برا ہوا، میرے حق پہ ڈاکہ ہوا، تو وہ اس کے ساتھ جب جھگڑا کرتی ہے تو اس کو تان و تشنی اور اس کو جتانے سنانے کے لیے کہتی ہے تمہارے ساتھ بھی میں ایسا کروں گی۔ یہ عقل مندی کی بات ہے، اس کو کہہ رہی مطلب میں تم پر بھی ایک سوکن لے کے آؤں گی، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ سوچیں کہ پھر یہ کس کا نقصان کر رہی ہے، وہ کس کا کر رہی ہے نا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا غیظ کی وجہ سے وہ کہہ رہی تمہارے ساتھ بھی میں ایسا کروں، مطلب میں تمہارے بھی شوہر کی ایک بیوی لاؤں گی تو اس کے شوہر کے پاس پھر دو بیویاں اور نہیں ہو جائیں گی، وہ اپنے لیے گڑا خود کھود رہی ہے نا۔ تو عورت کہتی ہے کہ مرد کو بھی تو نگاہ نہیں چاہیے، میں کیوں صرف پردہ کروں؟ تو دیکھیں کہ عورت سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنی حدود کا کتنا خیال رکھا، تم نے، یعنی ہم میں سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی اس میں ہوتا ہے کہ شریف کا مسئلہ، اور مطلب اتنی سارے دلائل ہیں عورتوں کے پاس، سمجھ نہیں آتی کہ پنڈورا باکس کھولتی کیسے ہیں۔ تو ان سارے دلائل کو ایک طرف رکھ لیں، کیا ہماری بات زیادہ درست ہے یا اللہ کی بات؟ تو معاذ اللہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر اللہ نے جو ہے وہ اس زمانے کے حساب سے بڑی پرانی کوئی بات ہوگی، یا ہم یہ سمجھنے لگے ہیں خدا نخواستہ کہ اس دور میں ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی جیسے حیادار لوگ موجود ہیں، یہاں پہ خباب بن ارد جیسے لوگ موجود ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں بالکل حضرت فاطمہ جیسی سیرت رکھنے والی عورتیں موجود ہیں؟ کیا ہمارے یہاں حضرت عائشہ جیسی باحیا اور ایسی علم حدیث علم رکھنے والی عورتیں موجود ہیں؟ ایسی یعنی ازواج مطہرات صحابیات والا دور تو بالکل بھی نہیں ہے نا۔ تو پردہ اس دور میں حکم آیا نا، کہ اس دور کے اختراع ہے، اختراع تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کس دور میں ہے، 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا، تب حکم آیا کہ مرد جو ہے وہ بس سے بسر کر لیں اور جو ہے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ ہر سال ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے کہ ہم اس کو پڑھ کے نہ چلتے بنے، کیونکہ ہم نے پچھلے سال بھی یہی رمضان کے دن تھے اور ہم نے اس آیت پر یہی کہا تھا کہ ہم اب نہ بدلیں تو کب بدلیں گے، تو پھر آج پھر اس کی تجدید کر لیتے ہیں کہ ہم اب نہ بدلیں تو کب بدلیں گے۔ عمل کی ایک ایک ترقی جو ہے ہم کو آگے ضروری ہے، ہمیں اپنے حیا اور پردے میں ترقی کرنی ہے، آگے آنا ہے، اپنے لباس کو بھی دیکھنا ہے، اپنے انداز کو بھی دیکھنا ہے، اس لیے کہ میرے اللہ فرما رہے ہیں، پیارے نبی کی زبانی فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو، دو تاکیدیں آ گئی نا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، اللہ کہہ رہے ہیں اور اپنے رسول کی زبان مبارک سے کہلوا رہے ہیں، دو تاکیدی حکم ہے کہ آپ کہیے ان سے، مومن مردوں سے، کہ نگاہوں کو نیچے رکھ لیں، اور اسی طرح کیا کر لیں، دوسرا حکم کہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ یہ کیا ہے کہ پاکیزگی کی بات ہے۔ اور الگ حکم وقل کہیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنات، مؤمنات عورتوں کے لیے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، کیوں یعنی کہ بالکل ہی کیسے جو ہے نا وہ دیکھے جو اکثر آپ نے مارس میں اگر دیکھا ہو کہ عورتیں مردوں کو بڑا تہذیب کا نشانہ بناتی ہیں، وہ ایک بار کی نگاہ کے بعد بھی پلٹ کر نگاہیں بھی پھیرتی ہیں اور ان کے اوپر جملہ بھی کستی ہیں، ڈسکشنز کرتی ہیں، اور پھر ان کے لیے مذاق کے طور پر باتیں کرتی ہوئی ہنستی ہیں۔ بیسک اسکول کالج یونیورسٹیز کے لیول کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں تو ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں، آپ پاس سے گزرے تو سننے میں آتا ہے کہ ان کا موضوع گفتگو اس وقت کیا ہے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین، دین کی سمجھ آ جائے تو مذاق کی تمیز بھی آ جائے گی، اخلاق سنور جائیں گے تو اخلاقی باتیں بھی کرنی آ جائیں گی۔ تو کہا کہ ان عورتوں سے بھی حکم دیا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں۔ ایک عورت ایک مرد سے زیادہ اس چیز یعنی مرد اور عورت یہاں پہ تقابل نہ کریں، جیسے کہ ایک سٹیل کا گلاس اور ایک شیشے کا گلاس، دونوں میں فرق ہے، دونوں پانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، دونوں ہی پیسے سے خریدے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو امیاں سٹیل کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے نا وہ چیز نہیں لگانے دیتی، اس کو فوم سے صاف کیا جائے، اس میں لائنیں پڑ جاتی ہیں، بڑا قیمتی اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر آج کل تو اس میں لفٹ نہیں ہے، کہتے ہیں کیلشیم کی کمی اور یہ چیزیں بھی پوری ہوتی ہیں ایسے برتنوں کے استعمال سے۔ ہم نے آج کل پلاسٹک کو زیادہ رواج دے دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اب اس کو آپ پھینکیں گے تو وہ ٹیڑھا میڑھا ضرور ہو جائے گا، بس اوقات دراڑ نہیں آنے والی۔ شیشہ نازک ہے، اس میں لائن بھی پڑ سکتی ہے، وہ ریزہ بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ جڑنے کی امید نہیں۔ لوہا تانبا، یہ جو میٹل کے برتن پہلے استعمال ہوتے تھے، ٹانکا لگ کے بھی استعمال ہو جاتے ہیں نا، اینٹیکس بنا لیے جاتے ہیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ جگاڑ ہو جائے گا۔
عورت کے لیے نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑا نازک بنایا ہے اور بہت ہمارے کردار بھی بہت نازک ہیں. ہماری جو شخصیات اللہ نے بنائی ہیں تو بہت زیادہ. اور پھر دیکھیں کہ کہا اللہ فرما رہے کہ وہ کیا کر لیں کہ شرم گاہوں کی حفاظت بھی کریں, اپنی ناموس پہ داغ نہ لگنے دیں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو کھلی ہیں, یعنی جو سامنے کوئی ہاتھ ہے یا پاؤں کا جوتا ہے اور یہ اس طرح سے وہ سطر جو ہے وہ یعنی سطر سے اوپر کی چیزیں ہیں تو وہ ظاہر ہو جاتی ہیں. کوئی ایسے انگوٹھی ہے جو چیز میں چھپ نہیں رہی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے تو ان کی جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی زینتوں کا اظہار نہ کریں, بلکہ وَلْيَضْرِبْنَ, چاہیے کہ وہ اوڑھ لیں یا ڈال لیں بِخُمُرِهِنَّ, اپنی اوڑھنیاں, عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اپنے گریبانوں کے اوپر لٹکا لیں. یعنی عورت کا گریبان نہیں کھلا ہونا چاہیے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زیب و زینت اور بناؤ سنگار کو نہ کریں. اور آپ کسی ٹیلر ماسٹر کے پاس کھڑے ہوں تو ایک عورت بتاتی ہے کہ کتنا ڈیپ اور کیسا وہ جس کو پوٹ گلا آتا ہے وہ شولڈرز پہ آ جائے, وہ شولڈرز کے لیول تک بتا رہی کہ گلے کا کام سر گھسانا ہے تو اس سر سے ہٹا کے اس کو کندھوں تک لے آ جائے. اللہم ارحمنا, یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں کہ جس سے ہم صرف نظر کر جائیں. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لباس پہن کر عریاں ہونا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی واضح صریح خلاف ورزی ہے. ہم کیسے جواب دیں گے, ہم کیسے بچیں گے جہنم کی آگ سے, اور کیسے جو اللہ سے کہیں گے اللہ ہم کرتے رہیں, ہمیں کوشش, ہمیں معاف کر دینا. تو جو مستثنا ہے جو ظاہر ہو جائے, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ زینت نہیں کرنا, اچھے رنگ مت پہنو, مہندی مت لگاؤ, زیورات مت پہنو. فرمایا کہ زیورات کی نمائش مت کرو, جو زینت تم کر لو اس کی نمائش غیر مردوں کو نہ کرو. ہم میں سے کوئی یہ کہے گی بھی نہیں نا کہ میں نے اس لیے کیا کہ فلاں آدمی دیکھے تو فلاں آدمی دیکھے. کیوں, کون دیکھے؟ الا لبعولتہن, مگر ان کے شوہر. ان کے لیے حد ہے, اپنی زینت کریں اور خوب کر لیں, لمٹس ہیں, اس سے باہر نہیں. کوئی کتنا ہی قیمتی مشروب ہوتا ہے وہ گلاس کی کنارے سے ذرا نیچے ہی رکھا جاتا ہے, تہذیب کی علامت ہے. کتنا بھرا ہوا گلاس ہے, پانی ڈالنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ پئیں گے کیسے؟ چھلک جائے گا, باہر نکل جائے گا. عورت زینت کی حد سے باہر نکلے گی تو وہ ایسے ہی اس کے ساتھ پھر معاملہ ہوگا اور پھر بے حیائی بڑھے گی. یہ بے حیائی کی علامتیں ہیں. لاکھ ایک عورت کہے کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا, یہ ظاہر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو جا کے کہہ سکتی ہے, علاوہ وہ نہیں کہہ سکتی ہے. اور فرمایا کہ وہ بعولتہن, اخلاق کے دائرے میں رہتے اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی, وہ بھی مستثنا ہے. ابنائہن, اور ان کی بیٹوں کے سامنے بھی زینت, یعنی ہم سج سنور کر اپنے بیٹوں, اپنے شوہروں, سسروں, باپوں اور بھائیوں اور بنی اخوانہن, بھانجے ہیں, بنی اخوانہن, اور بتیجے اور بھانجے, اور او نسائہن, یہ میل جول کی عورتیں. یہ کافی نہیں میں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں آپ دیکھ لیں, کافی نہیں ہے. آپ نے میک اپ کی اچھی لگ رہی میں دیکھ لوں, کافی نہیں ہے. آپ نے مہندی لگائی ہے, آپ کے شوہر دیکھ لیتے ہیں خوش ہو رہے ہیں, بڑا اچھا رنگ آیا, تو کافی نہیں ہے. بیٹا کہتا ہے میری ماما کتنی پیاری لگ رہی ہے, کافی نہیں ہے. بھائیوں کے بیچ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے, بس یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. پھر ہم نے سڑک پر کیوں زیب و زینت اظہار کرنی ہے؟ پھر جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے اور پھر جیسے کمبائنڈ شادیوں کے پروگرامات ہوتے ہیں اس میں مرد اور عورت اکٹھے ہوں, پھر وہاں پر اتنے میک اپ اور اس طرح کے لباس, یعنی کہ بازو بھی ننگے ہوں اور بہت سارے زیورات, اور پھر اجنبی لوگ ستائشی نظروں سے دیکھیں. یعنی اس جگہ کا ویٹر سے لے کے ایک بڑا معزز آدمی سے لے کر سبھی ظاہر جب نگاہ پڑے گی, بے شک میں یہ دیکھوں یہ کسی بھی چیز کو تو مجھے فوراً خیال نہیں ہے کہ اس چیز کا رنگ کتنا پیارا ہے. تو مرد جب عورت کو دیکھے گا تو کیا وہ اس بات سے مستثنا ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے تو اللہ فرماتے کہ حدود ہیں. اور پھر التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, اور وہ مرد بھی مستثنا ہیں جو گھروں میں بوڑھے آدمی ملازم کام کر رہے ہیں, جو جنہیں کوئی ایسے غلامانہ ذہن ہوتے ہیں کہ ان کو پھر اپنے مالک سے کسی چیز کی رغبت نہیں ہوتی ہے, تو وہ بھی اس سے مستثنا ہے. یا پھر وہ بچے لم یظہروا علی عورات النساء, جن پر عورتوں کی سطر ابھی پوشیدہ ہے, ان کو عورت کے معاملے میں اتنا پتہ نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ایک اور پابندی کیا لگائی کہ ولا یضربن بارجلہن, نہ وہ پاؤں مارتی پھریں, لیعلم, تاکہ جان لیا جائے, ما یخفین من زینتہن, جو ان کی مخفی زینت ہے, یعنی پازیب کا استعمال ہے یا پاؤں کا جو زیور ہے اس کا استعمال ہے, اس کی چنکار, اس کی آواز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باہر راستے پر چلتے ہوئے زیورات کے احساس کسی اور کو نہ ہو. اور پھر حکم دیا جا رہا ہے, اس کی ہر ایک جز کی ایک الگ تفصیل ہے جس کو یہاں پہ احاطے میں نہیں لایا جا سکتا ہے, لیکن بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ دے,
تو ہم اس کو اس کے شوق سے کر سکیں. اور پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو سارے کے سارے جو ہے وہ توبہ کر لو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پالو. سچے دل کے سے توبہ کرو گے، اس کا علاج ہے، کیونکہ لغزش ہوتی رہتی ہے، لغزش ہوئی ہے تو اس پہ کیا کر لیا جائے، سچے دل سے توبہ کر لی جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو پر چلا جائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ آیت 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرا دو تم میں سے جو بے نکاح ہوں، یعنی کہ جو غلام اور لونڈیوں میں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو باصلاحیت ہیں اور وہ محتاج ہیں تو اللہ کو غنی کر دے گا، آپ ان کے نکاح کرا دیجئے. اور اگر چاہیے عافیت طلب کرتے رہیں تو نہیں ہو پاتے کوئی نکاح کے لیے کچھ، تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو یغنیہم اللہ غنی کر دے گا. یعنی کہ نکاح کی طاقت نہیں ہے تو جب اللہ ان کو فضل دے دے تو تب تک صبر سے چلیں اور تب نکاح کر لیں. اور لونڈی اور غلام بھی اگر اس قابل ہیں تو ان کے نکاح کر دیے جائیں تاکہ وہ بدکاری کی طرف مائل نہ ہوں، کیونکہ نکاح کر دینے سے ان کے اخلاق پاکیزہ ہو جائیں گے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں مکاتبت کی، یعنی مکاتبت کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا ہے. مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اور مملوک کے درمیان کوئی اسٹیٹمنٹ لکھ دی جائے، کوئی تحریری معاہدہ طے ہو جائے کہ کسی کا غلام یا لونڈی اپنے مالک کو اتنا مال دے گا، اس کے بدلے میں وہ اس کو آزاد کر دے. تو اس قسم کے معاہدے جو ہیں وہ آزادی کے وہ لکھ دینے چاہیے، ان کے ساتھ کر لینے چاہیے. بھلائی کی بات ہے. اگر وہ اپنا مال دے، وہ آتون من مال اللہ الذی آتاکم، اور تم کو جو اللہ نے مال دیا ہے، نہیں مجبور نہ کرو ان کو اللہ کے مال میں سے جو اس نے تم کو دیا ہے، یعنی ان کو بے حیائی اور بدکاری پر آمادہ کرنا، یعنی اس کو کہ بھئی تنخواہ، یہ غلام لوگ ہیں ان سے کوئی بھی برا کام کروا لیا جائے تنخواہ کی آڑ میں یا اور مال کی لالچ میں، یہ بالکل درست نہیں ہے. کیونکہ کوئی غلام یا لونڈی کراہت کے ساتھ اپنے مالک کے کہنے میں کسی برائی کا مرتکب ہوگا اور اس کا خود ایسا معاملہ نہیں ہوگا تو بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا. لیکن کسی کی مرضی شامل ہو گئی تو پھر بے شک وہ بھی قابل عتاب ہے. آیت نور، آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور سماوات یعنی روشنی ہے، مراد ہدی کی ہدایت دینے والا ہے زمین اور آسمان کے اہل کو. مثل نوری، اس کی مثال نور کی کیسی ہے، کمشکاتن، ایک چراغ ہو، اور فیہا کمشکاتن جیسے کہ ایک طاق ہو، یہ طاق جیسے کوئی ہول بنا ہوا ہے اس کے اندر ایک کارنس بنا ہوا ہے، مصباح، اور اس کے اندر ایک چراغ ہو. اور اس یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی، اس سے مراد یعنی ساتھ ساتھ مراد کو بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ مومن کے دل میں ہے یعنی ہدایت کی روشنی، تو یہ اللہ کی نور کی تشبیہ ہے. اور پھر فرمایا کہ المصباح فی زجاجہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ ایسا ہے جیسے شیشے کی قندیل میں ہو، یعنی کہ ایک شیشے کے اندر اس کو بند کیا گیا ہے. اور الزجاجہ، اور وہ قندیل جو ہے کأنہا کوکب دری، ستارے کی طرح شفاف ہے. یعنی ہر چیز کو آپ دیکھیں کہ شروع کس سے ہو رہی ہے، اس کی مثال کہ ایک چراغ جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، پھر اس کی روشنی جو ہے وہ اس کا جو شیشہ ہے وہ بھی بہت چمک رہا ہے، اور وہ ایسا ہے جیسے کہ کوکب دری، ایک چمکتا تارا. اور اس کو جلانے والا چراغ تیل سے جلتا ہے تو جلانے والا جو ہے وہ من شجرۃ مبارکہ، ایک ایسا درخت ہے جو برکت والا ہے، زیتون کا، یعنی زیتون کے مبارک درخت سے جو تیل حاصل کیا گیا ہے اس سے وہ چراغ روشن ہو رہا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہو نہ مغربی. یعنی یہاں پر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کے قلب میں نور قرآن ڈالا، اور آپ نہ مشرق کے رہنے والے ہیں نہ مغرب کے رہنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کے خطہ وسطیٰ میں پیدا کیا ہے جہاں کی بود و باش مشقت طلب تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خطے میں ہدایت کے لیے جو ہے وہ سلسلے کے لیے جاری کیا ہے. اور پھر تیل سے یہاں پر مراد عام ایمان والے کہ وہ اس باغ کے مشرق مغرب کے بجائے وسطی حصے میں ہو. اور پھر ظاہر ہے کہ جو تیل باغ کے بیرونی گرم حصوں سے لیا جاتا ہے تو وہ لطیف نہیں ہوتا جتنا کہ باغ کے وسطی حصے سے حاصل کیا گیا ہو، اور وہ اتنا لطیف کہ یکاد زیتھا، اتنا چمک والا، اتنا باریک کہ یکاد زیتھا، کہ قریب ہے کہ وہ چمک اٹھے، یضیء، اس کی روشنی، ولو لم تمسسہ نار، کہ جب کہ ابھی اس کو آگ نے نہیں چھوا. یعنی وہ تیل ہی اتنا برائٹ ہے،
خود ابھی کہ وہ رکھا شیشے کے پاس تو اس تیل کی اپنی اتنی چمک ہے، وہ اتنا شفاف ہے، اور جب آگ جلائی جائے گی تو ظاہر اس کی روشنی اور کتنی چمکدار ہوگی۔ تو نور ایمان اور توحید مومن، توحید جو ہے وہ مومن کے قلب میں ہوتا ہے، قلب اور قلب سینے میں ہوتا ہے، اور سینہ انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے چراغ کی مثال ہی زیادہ موضوع ہے کہ چراغ ایک شیشے میں ہے اور شیشہ طاق میں رکھا ہوا ہے، اور یہ تشبیہ سورج کے ساتھ کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ نور ایمان کی بات ہے کہ ذہن، فہم، بیداری اور انشراح کی ضرورت ہوتی ہے نور قلب کے لیے۔ تو یہ سارے لوازمات اس قرآن کے ذریعے سے، ہر چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو مہیا کیے ہیں۔ بہرحال سبحان اللہ کہ روشنی کی، اس کے نور کی مثال یوں دی گئی ہے کہ یعنی ایک روشنی، دوسری روشنی، تیسری روشنی، چوتھی روشنی، اور پھر روشنی ہی روشنی، یعنی نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے۔ ایک روشنی مومن کے نور ایمان کی، دوسری توحید کی روشنی، اور باہر سے آنے والی یعنی قرآن و سنت کی روشنی، یہ مل کر نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر یہدی اللہ لنورہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنے نور کو، جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کا راہ دکھاتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، یہ جو مثالیں ہیں اللہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے۔ اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، علیم ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بے شک اور بے شک۔ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کہ یہ جو روشنی ہے ان کے گھروں کے اندر ہے، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، ان کے اندر یعنی اللہ کا نام لیا جائے اس کے اندر، صبح میں اور شام میں۔ یعنی اللہ ان گھروں سے مراد اللہ کے مساجد کی یہ ہدایت، یعنی نور کا زیادہ تر حصہ یا جو مرکز ہے یہی گھر ہے کہ جس میں اللہ کے نام لیے جاتے ہیں، اور چاہیے کہ یہاں پہ اللہ کا نام صبح اور شام لیا جائے۔ رجال لا تلہیہم، یہاں پر اللہ تعالیٰ مدح بیان کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، کن کی؟ مردوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ بعض صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان کی ہیں کہ وہ مرد لا تلہیہم، جن کو غافل نہیں کر دیتی ہیں تجارت، لا تلہیہم انہیں مشغول نہیں کر دیتی ہیں ان کی تجارتیں، ولا بیع، اور نہ ہی ان کے فروخت، یعنی ان کے خرید و فروخت جو ہے ان کو غافل نہیں کر دیتی ہیں، یعنی خرید و فروخت تجارت کے جو کام یہ بھی کرتے ہیں منافع اور دیگر کے لیے، تو اس کے اندر یعنی یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ کی جو تجارت ہوتی ہے نہ وہ ذکر الہی سے غافل کرتی ہے، وہ اقام الصلاۃ، نہ ہی نماز سے ان کو ہٹاتی ہے، وہ ایتاء الزکاۃ، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کاروبار جاری کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے ذکر یعنی فرائض سے کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اور اس میں پہلے درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدح ہے کہ یہ ایمان میں بہت پختہ لوگ تھے، اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں کی دوسری صفت کیا ہے کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے خوف کھاتے ہیں کہ جس دن دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ فرمایا کہ ایسے خدا پرست لوگوں کا صلہ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اللہ اچھے بدلے دیں گے، ویزیدہم من فضلہ، فضل بھی زیادہ دیں گے، اللہ ان کے رزق بھی بڑھا دیں گے جس کے لیے چاہیں گے بے حساب۔ کیوں؟ کہ ان کے رزق کے حصول کے درمیان میں جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال بھلا کیسے ہیں؟ کسراب، جیسے کہ سراب ہوتا ہے، یعنی کہ سراب چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں، تو ان کے اعمال جو ہے سراب بقیعۃ، چٹیل میدان اور بیابان اور سراب کے مانند ہے۔ یہ دور سے بندہ کہتا ہے کہ ٹاٹے مارتا سمندر ہوگا، قریب جا کے دیکھتا ہے تو وہ ریگستان ہے جس کے اندر چمکتی ہوئی ریت دور سے پانی کا گمان دے رہی تھی، اور چونکہ بندہ صحرا میں پیاسا تھا تو دوڑتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر، وہاں جا کے اس کو حقیقت عیاں ہوتی ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی چمکتی ریت کو سراب کو جو ہے وہ پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک اذا جاء لم یجدہ، قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں پاتا ہے، وہ پانی جو اس کے لیے دھوکہ ہوتا ہے۔ ووجد اللہ عندہ، پس جب اسی طرح وہ پائے گا اس کو اللہ کے سامنے یعنی اپنے اعمال کو، تو ایسے ہی وہاں پہ برے عمل کرنے والوں کو وہاں پہ کچھ نہیں ملے گا۔ فوفاہ حسابہ، اللہ کو اپنا حساب لیں گے اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال یوں بھی ہے کہ او کظلمات، جیسا کہ گہرا سمندر ہو، اس کا اندھیرا ہو، فی بحر لجی، گہرا سمندر میں اندھیرا، پھر یغشاہ موج من فوق کی موج، جس کو اوپر موج اور پھر اس کے اوپر ایک اور موج نے ڈھانپ لیا، پھر اس کے اوپر یعنی
समंदर का अंधेरा, फिर मौज का अंधेरा, मिन फौकी सहा, उसके ऊपर बादल, उसका अंधेरा, तो क्या होगा, ज़ुलुमातुन बाज़ुहा फौक़ बाज़, अंधेरे हैं जो ऊपर तले हैं, इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यरा, कि जब उसने अपना ही हाथ उस अंधेरे में बाहर निकालता है तो उसको नहीं देख पाता है। तारीकी पे तारीकी है, जो उसको चूंकि तो उसको अपना भी हाथ दिखाई नहीं देता है। तो ये ऐसी जो है वो अंधेरों में फंसे होंगे। वमन लम यजअलिल्लाहु नूरा, तो जिसके लिए ना बनाए अल्लाह, जिसके लिए नहीं बनाएगा अल्लाह ने कोई नूर, तो उसके लिए कोई नूर यानी रोशनी मैसर नहीं आएगी उसको। क्या तुमने देखा है कि बेशक अल्लाह ताला ही के लिए सब तस्बीह कर रहे हैं, उसी के लिए जो कुछ आसमानों में वल अर्ज़ और जमीन में है, और वत्तैर सौफात, और उड़ने वाले परिंदे, सारे के सारे जो अपनी सलात और तस्बीह, अपनी नमाज और तस्बीह को ये मखलूकात जानते हैं, हर नौ अपनी अपनी इबादत में मसरूफ है। अल्लाह जानता है बिमा यफ़अलून, जो ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हर एक जानदार को उसके लिए उसकी ज़हानत दी है। और अल्लाह ही के लिए मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ व इलल्लाहिल मसीर। क्या तुमने देखा है कि बेशक अल्लाह ताला यूसजी चलाता है बादलों को, सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर इनको इकट्ठा करता है, सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर बना देता है उनको तय बतय तोदों की शक्ल में, फतरल वद्क़ यख़रुजु मिन खिलालिहि, बस तुम देखो कि फिर वो उसके दरमियान से बारिश निकलती है। व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन, वो आसमानों यानी पहाड़ों से ओले उतारता है, और यही बादलों के तोदों से ओले बरसाता है। और फिर देखो वो उन ओलों के जरिए जो है फ़युसीबु बिही मन यशाउ, जिसको चाहता है पहुंचाता है, किसी को तकलीफ देता है, किसी को फायदे देता है, सब उसी के तसर्रुफ में, जहाँ इसको चाहे फेर दे। यकादु सना बर्क़िही व यज़हबु बिहिल अब्सार, करीब है कि बिजली की चमक आंखों को ले ही उड़े। और युक़ल्लिबुल्लाहु, अल्लाह पलटता है लैल रात को, व नहार और दिन को तब्दील करता है। बेशक ये सब में लइब्रतन, नसीहत की बातें, मुशाहिदात, इबरत का मकाम है, लिउलिल अब्सार, जो आंखें रखने वाले लोग। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, यख़्लुक़ु, वो खलक़ कुल्ल दाब्बतिन, उसने पैदा किया हर एक चौपाई को, मिम्मा, इन पानी से, फमिनहु, पस कुछ उनमें से जो है वो मन यमशी, चलते हैं, अला बत्निही, अपने पेट पर, कुछ चलते हैं रिजलैन, टांगों पर, वमिनहु, और कुछ ऐसे हैं यमशी अला अरबा, जो चलते हैं चार पांव पर। यख़्लुक़ुल्लाह, पैदा करते अल्लाह ताला मा यशा, हमारे इर्द गिर्द ऐसे जानदारों की मिसालें फैली पड़ी हैं, जो 2-4 पाँव पर चलते, लेट कर और घिसट कर चलने वाले हैं। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। नाज़िल की हमने आयात बैयिनात, अल्लाह हिदायत देता है मन यशा, जिसको चाहता है, इला सिरातिन मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। मिल्लत इब्राहिमिया, और दीन इस्लामिया को दीन हक का नाम दिया गया है। अल्लाह ताला हमें इस रास्ते पर गामज़न रखे। वो लोग जो कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाह, अल्लाह पर हम ईमान लाए और उसके रसूल पर हमने इसकी इताअत की, सुम्मा, फिर गए फरीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह, बाद ज़ालिक, इसके बाद, तो वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और नहीं है ये लोग ईमान लाने वाले। व इज़ा दुऊ इलल्लाह, जब इनको दावत दी जाती है, पुकारा जाता है अल्लाह ताला की तरफ, ताकि फैसला करे उनके दरमियान, तो इज़ा फरीक़ुम मिनहुम, जब ही एक ग्रोह जो है उनसे पलट जाता है, वो एराज़ करता है। व इन यकुल लहुमुल हक़, अगर हो उनके लिए कोई हक, तो यातू इलैहि मुज़अनिन, तो फिर वो आते हैं उसको कबूल करके, जिनके दिलों में मरज़ बीमारी होती है, अमिरताबु, या शक होता है, अम यख़ाफ़ून अन यहीफ़ल्लाहु अलैहिम व रसूलुहु, या ये खौफ खाते हैं कि अल्लाह ताला और उसका रसूल जो उनके ऊपर कोई बेइंसाफी करेगा माज़अल्लाह। तो बस ये जो है बल्कि कि उलाइका हुमुज़-ज़ालिमून, यही लोग जो है वो जालिम है, हकीकत हाल से बेखबर रहने पर चलते हैं। इन्नमा काना क़ौलुल मुमिनीन, बेशक कहना मोमिनीन का, कि इज़ा दुऊ इलल्लाहि, कि जब पुकारते वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, ताकि वो फैसला करें उनके दरमियान, यक़ूलू, तो ईमान वालों की बात तो यूं है कि जब वो फैसला करते हैं तो वो यूं कहते हैं कि समिअना व अताअना, हमने सुना और जान लिया। ये लोग मुफ़लिहून हैं। जो कोई इताअत करता है अल्लाह और उसके रसूल की, वयत्तक़ी, और वो बचता रहता है, तो बस ये लोग फ़ाइज़ून, कामयाब लोग हैं, क्योंकि नमाजों का एहतमाम करने वाले, खशियत को इख्तियार करने वाले लोग होते हैं। वक़्समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम, और ये लोग पुख्ता कस्में उठाकर कहते हैं कि लइन अमरतहुम लयख़रुजन्ना, अगर आप इनको हुक्म दें तो जरूर ये बाहर निकलेंगे। मतलब कभी जहाद का मौका आया तो ये आएंगे। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए आप उनसे, ला तुक़सिमू, कस्में उठाने की जरूरत नहीं है। जरूरत किस बात की? तोआतुन
معروفتن یعنی دستور کے مطابق اطاعت کر کے دکھاؤ. خالی زمانی دعووں کا کوئی اعتبار نہیں، قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، ہاں وقت آئے گا تو کر کے دکھاؤ. بے شک اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون تمہارے اعمال سے باخبر ہے. تو لہٰذا اس آیت کو ہم اپنے لیے اگر لیں تو ہم جو باتیں قرآن میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی کرنا چاہیے، کریں گے ہوگا، نہیں اللہ آپ ہم سے عمل کروا لیں. اصل بات طاعت و معروفۃ کی ہے. تو اطاعت دستور کے مطابق عمل پیرا ہونا جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ ہم جو سنیں جو ہم تک پہنچ جائے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ رسول کی ذمہ داری وہی کچھ ہے کہ جو بوجھ اس پہ ڈالا گیا وہ کیا ہے کہ آپ احکام کو پہنچا دیجئے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ اور تمہاری ذمہ داری تم پر ہے جو ڈالی گئی ہے. اللہ کے رسول کا کام تم تک پہنچانا، تمہارا کام کے فرمان کو تسلیم کرو اور ان پر عمل پیرا ہو جاؤ. تو پیاری بہنوں آج کی آیات میں ہم نے اپنے لیے خصوصی احکامات پڑھے ہیں. رسول نے اپنی ذمہ داری الحمدللہ بحسن انجام دے دی ہے. اب یہ ہماری پوچھ ہے، اب اس کو احسن طریقے سے عمل میں ہم کو ڈالنا ہے. ہمیں جو علیکم ما حملتم جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی ہے اس کو کرو. اس میں کیا ہے؟ پہلی چیز کہ ہم اس کے اوپر اطاعت کریں. دوسری کیا ہے ہمارے پر کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو ذمہ دار بھی تم ہوگے. لہٰذا غور سے سن لو، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا اطاعت کرو گے تو ہدایت کو پاؤ گے، اور روگردانی کرو گے تو پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ کیونکہ رسول کے ذمے صرف بلاغ المبین مگر پہنچا دینا ہی تھا. وہ پہنچا دے کر ان کا کام ختم ہو گیا. تم تعمیل کر کے فائز المرام بن جاؤ. وعد اللہ الذین وعدہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے منکم تم میں سے، اور پھر جنہوں نے عمل کیے تو لا یستخلفنہم فی الارض تو ضرور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خلافتیں بخشے گا ان کو زمین کے اوپر. کما استخلفا جیسے کہ خلافتیں دی تھی اس سے پہلے ان لوگوں کو جو آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال کی تاریخ کو ہم دیکھیں اور اس سے پچھلی تاریخ سے جن سے مطالعہ ہو تو وہ دیکھیں گے کہ کیسے مسلمان جو ہے وہ دنیا بھر پر چھائے ہوئے تھے. پھر یہ منصب کیسے جو ہے وہ چھوٹتے رہے، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اضاعوا الصلاۃ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا تھا. ومن کفر بعد ذلک جو کفران نعمت کرتا ہے یعنی ناشکری کرتا ہے تو فاولئک هم الفاسقون کہ یہ جو ہے وہ نافرمان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے خوف کو ضرور امن دے دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ خلافتیں بھی دے گا، امن بھی دے گا. وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو عطا کرتے ہیں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کا کہا مانتے ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور زکوٰۃ بھی کسی حد تک جو ہے من حیث القوم ادائیگی کا اچھا رجحان ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے اور توفیق دیتا رہے. ضرورت کس چیز کی ہے کہ اطیعوا الرسول رسول کا کہا بھی مانا جائے، جس کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے پر ہوتا ہے. اسی پر ہماری نجات ہے، اسی پر ہماری فلاح ہے. فرمایا کہ ان اصولوں کو اپنا لو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کیونکہ ہماری ہر وقت یہی دعا ہے اللہ مجھ پہ رحم کر دینا. تو رحم حاصل ہونے کے ذریعے بھی سمجھا دیے گئے. لا تحسبن الذین نہ تم گمان کرنا خیال کرنا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کر دیں گے فی الارض زمین میں. آپ ان سے متعلق یہ گمان نہ رکھیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آیت 58 کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اصول بیان کر رہے ہیں اس چیز کا کہ گھر کے ایک جوائنٹ فیملی ہے، ایک جگہ پر جو لوگ رہتے ہوں تو وہ اجازت لے کر جائیں اپنے گھر کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر میں بھی، یعنی آپ کے بچے اور آپ کے یعنی باشعور بچے، اور اگر گھر میں کوئی ملازم یا غلام لوگ آباد ہیں لونڈیاں تو اس میں خدمت پر معمور لوگ ہوتے ہیں تو ان کو خاص اوقات پر پابند کر دیا جائے. آگے پیچھے تو وہ آتے جاتے رہے لیکن 3 اوقات جہاں پہ ذکر آتے ہیں 3 مرات 3 مرتبہ وہ اجازت لے کر جائیں. وہ کون سے اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر رات کے پچھلے پہر یعنی قبل از نماز فجر بلا اطلاع بلا اجازت مت داخل ہوں. یہ حکم لونڈی اور غلام کے لیے بھی ہے اور ان بچوں کے لیے بھی ہے جو قریب البلوغ ہیں. اور دوسرا وہ وقت وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، ان کو عربی میں یاد کر لیں تو اچھی بات ہے، جب تم دوپہر کے وقت استراحت کے لیے اپنے لباس رکھ دیتے ہو. یعنی اس لباس رکھ دینے سے مراد یہ نہیں کہ برہنہ ہو جاتے ہو، مراد یہ ہے کہ جیسے خواتین ہیں تو وہ دوپٹے، اور مرد ہیں جو باہر نکلنے کے لیے عام لباس استعمال کرتے ہیں اس سے ہٹ کر جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں جیسے کم لباس کا استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا ایسے لباس پہن کر آرام کرتے ہیں تو اس وقت بھی سیدھے اندر چلے آنے سے منع فرمایا ہے. یہ 2 اوقات ہو گئے. 3 مرات میں تیسرا وقت ممنوع وقت وہ ہے کہ وہ من بعد صلاۃ العشاء نماز عشاء کے وقت. سبحان اللہ بحمدہ کہ ہمارا دین کتنا مہذب دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ 3 اوقات
یہ سطر کی کھلنے کے اوقات ہیں. فرمایا کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے بدن کے کھلنے کے ہیں، بے تکلف ہو جانے کے وقت ہیں، تو لہٰذا یہ پردے کے اوقات ہیں. اس میں تمہارے غلام، نوکر اور وہ قریب البلوغ بچے جو ہیں بنا اجازت کے تمہارے کمروں میں داخل نہ ہوں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے کمروں میں آیا اور جایا جائے تو تم ایک دوسرے پہ چکر لگا سکتے ہو. اس کے بعد آیت نمبر 61 کے اندر جو اللہ نے ایک اور اصول کو بیان کیا ہے، یہ بھی استئذان یعنی اجازت سے متعلق کی ہے کہ کن کن گھروں سے بلا اجازت کھانا کھایا جا سکتا ہے. اس ضمن میں لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک گروہ تو وہ ہے جو معذور ہیں، ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ بلا اجازت کھا سکتے ہیں. دوسرا گروہ عام لوگوں کا ہے جو اپنے عزیز و اقارب کے ہاں اجازت حاصل کیے بغیر کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اکٹھے اور علیحدہ کھانے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا ہے کہ سلام کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد کیا ہے کہ کسی اندھے کو کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار جو ہے اس کے اوپر، اور نہ خود تم پر کوئی حرج ہے کہ تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے. یعنی ان کو استثناء حاصل ہے. حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اس قسم کے معذوروں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کم کھائیں اور ہم زیادہ کھا جائیں، اور یا اچھی چیزیں کھا لیں ان کو نہ ملے، اور اس پر اللہ نے آیت نازل کی کوئی حرج نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ کہ ان کے بیٹھنے کی نشست جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، تو ایسے کو مجلس میں لے جانا آج سمجھا جاتا، تو ترغیب دی گئی کہ معذوروں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھایا جائے، وہ تمہارے ساتھ بلا تکلف کھا سکتے ہیں. اور کن گھروں سے تم کھا سکتے ہو بلا تکلف، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے گھروں سے تم خود پوچھے بغیر کھانا کھا سکتے ہو، اپنا فریج کھول کے کھانا کھا سکتے ہیں، اجازت کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہا ہے کہ او بیوت آبائکم، اب وہ اگر بچے سن رہے ہو، ہماری ماں تو ڈانٹتی ہے کہ میں نے رکھا تو کدھر گیا، تو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. تو اگر انہوں نے یہ آیت پڑھ لی تو وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں سے بھی سن رہی ہے کہ اب کیونکہ ہم جتنی دیر دورہ قرآن لیتے ہیں تو ہمارا فریج صاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے او بیوت آبائکم، اپنے باپوں کے گھروں سے جو ہے وہ کھا سکتے ہو. او بیوت امہاتکم، اپنی ماؤں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو، بہنوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہو. بہن بھائیوں تو ویسی بھی عادت ہوتی ہے جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تو کیا پکایا ہوا ہے، یہ کل کچھ نہیں تھا، بہت بھوک لگی، ابھی تو کھانا پک رہا ہے، کل کا کچھ ہے تو دے دو. اور وہ دینے میں پوچھنے سے پہلے خود پہنچ جاتے ہیں، الماریاں کھل جاتی ہیں، فریج کھل جاتے ہیں، کھا سکتے ہیں. اللہ نے اجازت دی ہے، کر سکتے ہیں. کذالک یبین اللہ، بیان کرتے اللہ تعالیٰ یہ آیات کھول کر، یہ احکام قرآن، آیات قرآن، یہ دلائل، یہ معجزات، یہ سارے کیوں ہیں؟ لعلکم تعقلون، عقل کے دوڑے دوڑاؤ، غور و فکر کرو، سمجھو اور پھر عمل پیرا ہو جاؤ. انما المؤمنون، مومن تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر، اس کے رسول پر، اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اور پھر کسی بھی اجتماعی معاملے میں یہ لوگ آپ سے اجازت حاصل کر لیتے ہیں، وہی لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. بس جب وہ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں تو آپ کسی کام کے وقت سے ان کو اجازت دے دیجئے، اور ان کے لیے واستغفر لهم، ان کو بخشش بھی ان کے لیے طلب کریں. اللہ غفور اور رحیم ہے. لا تجعلوا دعاءكم الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے بے شک رسول جو ہے وہ لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ تم بناؤ رسول کی دعا کو آپس میں، نہ تم بلاؤ، نہ پکارو، اس سے مراد ہے کہ نہ تم بلاؤ یا بناؤ پکار کو رسول کے لیے ایسے جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ، بے شک اللہ جو وہ جانتا ہے، الذین، ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، صرف جاتے ہیں نظر بچا کر. یعنی اللہ کے رسول کو بلانے کو نہ بناؤ ایک دوسرے کے بلانے کی طرف پر. اللہ خوب جانتا ہے جو صرف جاتے ہیں تم میں سے نظر بچا کر. یعنی کہ مجلس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تو ان کو فوراً آ جانا ہوتا،
اور جب جیسے ہم ایک مجلس میں ایک عام آدمی کسی دوسرے کو بنا ادب احترام کے تقاضے کے اوپر بلا لیتا ہے کہ اس کی بے تکلفی ہے، تو رسول کو یوں نہ کہے. جب اللہ کے رسول بلائیں تو فوراً لبیک کہہ کے حاضر ہو. اور جب ان کو خود بندہ بلائے تو عام آدمیوں کی طرح نام لے کر یا کچھ اس طرح سے عجیب طریقے سے مخاطب نہ کریں، کیونکہ عام آدمیوں سے ان کے ادب کا تقاضا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت اوپر ہے، اور اعرابی لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے. اور تو یہی سمجھایا گیا جیسے سورہ حجرات میں بھی آئے گا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے، اس سے تمہارے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گے. اور بس چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرنے والی ہیں ان سے ان امری ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں گے یا ان کو کوئی عذاب علیم پہنچ جائے گا. الا جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، قد یعلم ما انتم علیہ، البتہ وہ خوب جو ہے وہ جانتا ہے کہ ما انتم علیہ، کہ جس طرف تم ہو یا جس پر تم ہو، اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف یونبئہم، وہ جتا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. اور اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک احاطہ علم میں ہے اس کی ہر بات. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے کوئی بھی بات جو ہے وہ اس کی نگاہ سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. ہم سب نے اس کی حضور حاضر ہونا ہے، ہمیں اس کی تیاری کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے. اللہ ہم سے یہ وقت ضائع نہ ہو. اللہ ہمیں کسی بھی فتنے میں پڑنے سے بچا لے. ہم اللہ کے پناہ میں آتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں فتنوں سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، کہ تنگ دستی سے، کفر سے، اور قبر کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، اور اسی طرح ہر ایک فحاشی اور عریانی کے فتنے سے، جتنے بھی مظالم ہیں، ہر ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے جو اخلاق کا بگاڑ ہے. النور کے اندر ہم نے بہت ہی زبردست آیات کو پڑھا ہے جو ہماری اخلاقی حالات کو سنوار دینے والی ہیں. تو کیونکہ جس قوم کا اخلاق بگڑ جائے تو وہ قوم باوقار نہیں رہتی ہے. تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وسط ہے، دیگر امتوں پر اور گواہی دینے والی یہ امت ہے. تو ہمیں اس منصب کو پہچاننا ہے، اپنی قدر کو گوانا نہیں ہے. شیطان کا تسلط ہم پر نہ ہو، اس لیے اللہ کے قرآن سے مدد لیتی رہنی ہے، کیونکہ سارا کچھ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. ہماری حالت کو وہی جانتا ہے کہ ہم کس پر ہیں. تو ہم لاکھ کہہ لیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے قیامت کے دن وہ جتا دے گا. تو اس لیے ہمیں اخلاص عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال کے اخلاص نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. واللہ بکل شیء کے اوپر سورۃ النور کی تکمیل ہو رہی ہے کہ اس کا معنی کیا ہوا کہ حقیقی گرفت کرنے والے سے ہم نہیں بچ سکیں گے. وہ ہر ایک چیز کو جاننے والے، شیء میں ہر چیز آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. جیسے اس نے ہمیں یہاں لوگوں کے سامنے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوائی سے بچا لے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.